अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए क्या हाल है वाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल। मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज। किस्त नंबर 9। मुझे यकीन है मिसेस आबिद का ताल्लुक़ चंगेज़ खान या हिटलर की फैमिली से है। तैमूर ने एहतियात से मोड़ काटते हुए पुरयकीन लहजे में कहा था। सारी अदाएं उन्हीं दो हजरात की याद दिलाती हैं। एक तो शक्ल से ही कहर बरसता है, दूसरा घूरती इतनी गजबनाक नज़रों से है कि सामने वाला दिल थाम कर रह जाता है। और तुम्हें तो पता है मेरा दिल कितना कमज़ोर है। बहुत धीमी रफ्तार से बाइक चलाता वो अपने मखसूस अंदाज में बोल रहा था। यूँ लगता था बाइक चहलकदमी कर रही है। इसके बावजूद उसने बहुत मजबूती से तैमूर का शाना थाम रखा था। घूरने की भी तो कोई वजह होगी, कोई पागल है कि बिला वजह घूरता रहे। वो बोली, कल सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचा था मैं उनके यहाँ। मोहतरमा ने अपनी कहर बरसाती नज़रों से ना सिर्फ घूरा बल्कि 23 मिनट पर मुश्तमिल एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी दिया कि बच्चों का तो लम्हा लम्हा कीमती है और मैंने 10 मिनट ज़ाया कर दिए उनके। ज़हीन व फ़तीन बच्चों का किस कदर नुकसान किया है, और यह भी कि पिछला ट्यूटर किस कदर वक्त का पाबंद था, मगर फिर भी उन्होंने उस पर मुझे फोकियत देकर कितना बड़ा एहसान किया है। तो मुझे उनका एहसानमंद होते हुए ना सिर्फ वक्त की पाबंदी करना चाहिए बल्कि बच्चों को एक्स्ट्रा स्टडीज़ भी करवानी चाहिए। काश मोहतरम खातून ने ऐसी ही 2-4 ज़बरदस्त सी घुरियाँ अपने लाडलों को भी डाली होती तो उनकी कुंद ज़हनी और नालायकी में कुछ फ़र्क आ जाता। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही सानी? अरे कहीं गिर गिरा तो नहीं गई? उसने सानिया के खौफजदा अंदाज पर मज़े से चोट की थी। हालांकि कंधे पर उसका हाथ मजबूती से जमा था। सानिया ने उस हाथ से ज़बरदस्त धप रसीद की थी। वो हंसने लगा तो खफगी से बोली, मैंने कहा था मैं लोकल वैन से चली जाती हूँ, मगर तुम्हें ही शौक़ है मुझे बाइक पर बिठाने का। जानते भी हो मुझे कितना डर लगता है। उसने दूसरे हाथ से चादर का फिसलता पल्लू संभाला। मैं तो तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जब तक ये सहूलत मुयस्सर है फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारा खौफ दूर कर दूँ। जब मैं अपनी बाइक लूँगा तब तुम्हें रोज़ाना उसी पर सफ़र करना होगा। तुम्हारे पिक एंड ड्रॉप की ज़िम्मेदारी फिर मेरी होगी। ये 5 साला मंसूबा है। जितने अरसे में तुम बाइक खरीदोगे मैं जाने कहाँ होंगी। अम्मी जल्द ही मेरी शादी कर देना चाहती हैं। वो मज़े से बोली थी। हाँ यार, है तो 5 साला मंसूबा। वो फीकी सी हंसी हंस दिया, मगर फिर फ़ौरन ही अपने साबका मूड में वापस आया। लेकिन खैर है, बाइक खरीदना मेरा ख्वाब है, जबकि तुम्हारी शादी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैं जिम्मेदारियाँ पहले पूरी करना चाहता हूँ। वो मुस्तहकम लहजे में बोला था। सानिया को अच्छा लगा। तैमूर को ज़िम्मेदार रूप में देखना उसे हमेशा अच्छा लगता था, मगर महज उसे चिढ़ाने को बोली, इतना उकता गए हो मुझसे? नामुमकिन, मैं तुमसे कैसे उकता सकता हूँ? वो झट से बोला। बल्कि मैं अपनी किसी भी बहन से नहीं उकता सकता। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, मेरे लिए तुम सब ज़रूरी हो। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। सच कहूँ तो अक्सर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम, अम्मी और शफ़क़ को काम करना पड़ता है। मैं किसी काबिल होता तो ऐसा कभी ना करने देता। पागल हो तुम तैमूर, सानिया ने उसे डपटा। ऐसी ऊट पटांग बातें आखिर सोचते ही क्यों हो? एक घर में रहने वाले इंसानों की जिम्मेदारियां भी मुश्तरका होती हैं। अगर हम सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल फ्राहम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मेरी भी है, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है जो बहरहाल पूरा करना ही है। खैर खैर, ये तो मेरे फ़राइज़ हैं जो तुम अपने ज़िम्मे ले रही हो, वरना गैर जानिबदारी से देखो तो ये फ़राइज़ बेटे और भाइयों के ही होते हैं कि वो माली ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मैं तुम सबकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, तभी तुम्हें मुलाजमत करना पड़ती है। उसके अंदाज़ों और लहजे में कुछ ज़्यादा ही कनूतियत छलकने लगी थी। बस भी करो तैमूर, मुझे लगता है इस बेतुकी सी बहस में हम बहुत आगे जा रहे हैं। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं वादा करती हूँ जब तुम्हें बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी तो मैं ये होम ट्यूशन्स छोड़ दूँगी। और एकेडमी वक्त आने पर फ़ैसला करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं एकेडमी भी छोड़ दूँगी। तैमूर बस हंस दिया। चंद लम्हे दोनों ही खामोश रहे। फिर सानिया बोली, तैमूर तुम्हें बाइक लेने का बहुत शौक़ है ना, तो तुम बाइक खरीद लो। आखिर कब तक वकास की बाइक पर गुजारा करोगे? सानिया ने उसके दोस्त का नाम लिया था जो अपने भाई के डर से बाइक शहर से बाहर जाते हुए उसे दे जाया करता था। तैमूर ने लहजा भर को गर्दन मोड़कर उसे देखने की कोशिश की, फिर बोला, उस नीम के दरख्त के पत्ते तोड़ कर ले जाते हैं। 2 से 4 मन पत्ते एक ब्रांड न्यू 0 मीटर बाइक खरीदने के लिए काफ़ी होंगे। क्यों? उसने तायद चाही। सानिया ने हाथ जड़ दिया। मैं मजाक नहीं कर रही, वो ज़ोर देकर बोली। मैं भी मजाक नहीं कर रहा, वो भी ज़ोर देकर बोला। अच्छा बताओ, तुम्हारे कितने ख्वाब हैं? सानिया ने पूछा। उसने एक गहरी सांस भरी थी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सानी बहन,
इन छोटी छोटी आंखों में कितने बड़े बड़े और लाताद ख्वाब देख रखे हैं। वो मतबस्सम लहजे में बोला, आप मुझे ज़रूर बताएं तैमूर भाई कि उन बड़े बड़े और लाताद ख्वाबों में से टॉप ऑफ द लिस्ट कौन से हैं। वो बिल्कुल उसी के अंदाज में बोली थी। वो दोनों जब मूड में होते थे तो एक दूसरे को इसी तरह मुखातिब करते थे। खसूसन तैमूर तो अक्सर ही उसे सानी की बजाय सानी बहन कहकर मुखातिब किया करता था। ज़रा मुझे सोचने दो। उसने अगले चंद ही लम्हे सोचने में सर्फ किए थे। अम्मी को हज करवाना है, नरमीन, ज़ैनब और कशफ की बेहतरीन तालीम, तुम्हारी और आने की शादी बहुत अच्छे तरीके से। फ़िलहाल तो यही मेरे अहम तरीन ख्वाब हैं। सारे ख्वाब बस हमारे हवाले से हैं। अपने और शफक के बारे में कुछ नहीं सोचा? सानिया ने कदरे हैरानी से पूछा। जिस जवाब की वो तवक्का कर रही थी तैमूर ने उसके बिल्कुल बरअक्स कहा था। सोचा तो कुछ नहीं। उसने बाएं हाथ की उंगलियां बालों में चलाईं और शरीर लहजे में बोला, अलबत्ता अक्सर ख्वाब में मैंने उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर आसमान की सैर करते देखा है। मेरा ख्याल है अगले 10-12 सालों में ऐसी बाइक ज़रूर मार्केट में आ जाएगी जो हवा में उड़ती हो। मेरे पास एक आइडिया है तैमूर। उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए सानिया ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या? जिन दिनों गोल्ड का रेट कम था अम्मी ने मेरे और आनिया के लिए 2.5 तोले के सेट बनाए थे। मेरी कोलीग कह रही थी आजकल गोल्ड का रेट बढ़ चुका है, तो क्यों ना मेरे वाला सेट फ़रोख्त कर दें और तुम्हारे लिए बाइक ख़रीद लें। ब्रांड न्यू ना सही, मेरा ख्याल है सेकंड हैंड तो ख़रीदी जा ही सकती है। तुम अपने स्टूपिड आइडियाज़ संभाल कर रखो, तैमूर ने दुरुस्ती से कहा। मैं बाइक ज़रूर लेना चाहता हूँ, मगर इस तरह बिल्कुल भी नहीं जिस तरह तुम कह रही हो। वो गोल्ड सेट अम्मी ने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हारे ही काम आना चाहिए। आज बाइक ख़रीदने के लिए सेट फ़रोख्त कर दूं और कल को जब गोल्ड चाहिए हो तो बाइक फ़रोख्त कर दूं? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक मामूली ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुस्तकबिल की एक अहम ज़रूरत को पसे पुश्त डाल देना निरी हमाकत है और कुछ नहीं। लेकिन तैमूर, सानिया ने कुछ कहना चाहा मगर तैमूर ने टोक दिया। बस रहने दो, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर ये कोई इतनी बड़ी ज़रूरत भी नहीं है। मैं लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ और बहुत मज़े में हूँ। एक बाइक ख़रीद कर मुझे मज़ीद अखराजात गले नहीं पड़वाने। सानिया की मतलूबा मंजिल आ चुकी थी। चौकीदार ने उसे देखकर गेट से मुत्तसिल दरवाज़ा खोल दिया था। और अपना वादा याद रखना, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो तुम होम ट्यूशन्स छोड़ दोगी। हाँ, छोड़ दूँगी, मगर सेशन मुकम्मल होने के बाद, सानिया ने कहा। तैमूर ने सर हिलाया और किक लगाई। रफ्तार आहिस्ता रखना, वो ताकीद करना नहीं भूली थी। तैमूर ने सुना ज़रूर, अलबत्ता अमल नहीं किया। तैमूर जब तक गली का मोड़ नहीं मुड़ गया, सानिया वहीं खड़ी उसे देखती रही। उन चंद लम्हों में उसके दिल में मौजूद एक इरादे ने पुख्तगी इख्तियार की थी। वो अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहला सामना मिसेस शहबाज की कुल वक्ती मुलाजमा से हुआ था। आप अंदर चली जाएं, मगर स्टडी में मत जाइएगा। सरी बीबी ने आपको लाउंज में बैठने के लिए कहा है। मुलाजमा ने उसे कहा तो वो अतराफ़ का जायज़ा लेती अंदर की जानिब बढ़ी। दोपहर गनूदगी में झूल रही थी। लॉन की बैरूनी दीवारों से चिमटी बोगनवेलिया धूप की जद में थी, मगर हल्की हल्की सी हवा बड़ा खुशगवार तासुर दे रही थी। फिज़ा में गुल चैन की दिल फरेब महक रची थी। एसी की ठंडक थी और ये ठंडक हमेशा ही उसे मखमसे में डाल देती थी। दिन भर की थकावट और बेतहाशा गर्मी से चटकते एसाब पर जैसे यहाँ आते ही थपकियाँ लगना शुरू हो जाती थीं। आंखें आपो आप बंद होने लगतीं, जिन्हें वो अपनी भरपूर कोशिश से खुला रखती थी। ऐसे में वो मिसेस शहबाज की बहुत शुक्रगुजार होती जो उसे चाय पिलवाती थी और उस चाय के एक एक कप की कीमत उसकी फ़ीस की मद में भी नहीं काटती थी। आज तो खैर उसने एकेडमी से छुट्टी की थी, इसलिए थकन का नामो निशान भी ना था। तभी खासी फ्रेश थी और जिसे मिसेस शहबाज ने महसूस करते हुए फ़ौरन पॉइंट आउट करके वजह भी दरियाफ्त कर ली थी। मिसेस शहबाज के यहाँ वो पिछले 2 साल से आ रही थी, इसलिए बच्चों की स्टडीज़ से हटकर कुछ इधर उधर की गुफ्तगू भी हो जाया करती थी। मिसेस शहबाज उस पर भरोसा भी बहुत करती थी। अक्सर उसकी मौजूदगी में कहीं आना जाना होता था तो वो भी निपटा लेती थी। मैं खासी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। असल में बुशरा ने कुछ शॉपिंग दिखाने के लिए मुझे अपने यहाँ आने का कहा था। अब तुम यहाँ हो तो मैं इतनी देर में उसकी तरफ हो आती हूँ। हमारी ही लाइन में तीसरा बंगला है। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे घर की फ़िक्र भी नहीं होगी। कहने को तो मुलाजिम भी मौजूद हैं, मगर अपने शरारती बच्चों की वजह से उन पर भरोसा नहीं कर सकती। एक सिर्फ तुम हो जो उन शैतानों को संभाल लेती हो, वरना अक्सर तो मेरे काबू में भी नहीं आते। मिसेस शहबाज को बोलने का शौक़ था। जब बोलना शुरू करती थी तो सामने वाले को उनकी अक्सर बातों का जवाब मुस्कुराहट या सर के इशारे से देना पड़ता था, जैसा कि इस वक्त सानिया के साथ हुआ था। सो नाइस ऑफ यू सानिया, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अख्तरी बच्चों को बुला लाओ। एक्सक्यूज़ मी मिसेस शहबाज, उसने झिझकते हुए पुकारा तो वह पलट कर उसकी शक्ल देखने लगी।
کیا میں آپ کے یہاں سے ایک لوکل کال کر سکتی ہوں؟ مجھے اپنے کولیگ سے بات کرنی ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے ذہن سے نکل گیا، اب یاد آیا تو سوچا یہیں سے کال کر لوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، مسز شہباز نے مسکرا کر کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ انہیں شاید جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، ورنہ اتنی مختصر بات کبھی نہیں کرتی تھی۔ ثانیہ مسکراتی ہوئی ٹیلی فون سٹینڈ تک آئی اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیرا، کل تم نے کمیٹی ڈالنے کی بات کی تھی، مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا، رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے کہا تھا۔ پوچھنا کیا ہے یار، تمہیں تو پتہ ہے میری امی کمیٹیاں ڈالتی رہتی ہیں، ابھی پچھلے ماہ ایک ختم ہوئی ہے تو اب اس ماہ سے اگلی شروع کر رہی ہیں۔ 50,000 کا ٹارگٹ ہے، 2,000 دینا ہوں گے، 25 کمیٹیاں ہیں، تقریباً 2.5 سال چلے گی۔ ہیرا نے اسے سارے اعداد و شمار سے آگاہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہے تو خاصی لمبی، لیکن خیر تم میرا نمبر بھی ڈال لو، مگر ایک شرط ہے، مجھے شروع کے نمبرز میں سے کوئی نمبر چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5واں یا 6واں۔ میں امی سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نمبر نکل آئے، اصل میں ہر کوئی جلدی نمبر چاہتا ہے۔ بہرحال میں پوچھتی ہوں، تمہیں میری فرینڈ ہونے کا ایڈوانٹیج تو ملنا ہی چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اختری، ایبک اور ابیہا سے کہو جلدی سے بکس لے کر آ جائیں، میں باہر لان میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے ملازمہ کو مخاطب کیا اور پرس اٹھا کر لان میں آ گئی۔ وہ بائک پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کرنے لگتا تھا۔ اس وقت اس کا دل ایک چھوٹے بچے کی طرح خوش ہوتا تھا جسے اس کا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ وہ کبھی بائک کی رفتار بڑھا دیتا تھا، کبھی کم کر دیا کرتا تھا، اور اسے اس کھیل میں مزہ آتا تھا۔ امی، ثانیہ اور شفق کی ہوئی تاکیدیں، نصیحتیں جو بائک کو آہستہ چلانے کے حوالے سے ہوتی تھیں، انہیں وہ جان بوجھ کر پسے پشت ڈال دیتا تھا۔ ابھی بھی ثانیہ کو اتار کر اس نے بائک فل سپیڈ سے دوڑائی تھی، پھر رفتار قدرے کم کر دی تھی۔ اسے عابد مختار کے ہاں پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، مقررہ وقت سے بہت پہلے ہی وہ گھر سے نکل آیا تھا، اور ابھی بہت دیر تک اسے بائک خالی سڑکوں پر دوڑا کر اپنا شوق پورا کرنا تھا۔ مگر اس کا یہ شوق ہی رہ گیا، گو کہ وہ پوری طرح چوکنا تھا، اور رفتار بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ مگر ایک موڑ مڑتے ہوئے بنا ہارن دیے ایک گاڑی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے یکدم حواس باختہ ہوتے ہوئے خود کو کسی حادثے سے بچانے کی کوشش کی تھی، اور ایسی ہی کوئی کوشش دوسری جانب سے بھی ہوئی تھی۔ اس کی بائک گاڑی کو کراس کر گئی تھی، مگر سنبھل نہ سکی تھی اور سیدھی بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی تھی۔ تیمور اچھل کر فٹ پاتھ کے کنارے سے ٹکرایا تھا اور گویا زمین آسمان کا ہر منظر روئی کی طرح اڑنے لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ کب کوئی اس گاڑی سے نکل کر اس کی جانب دوڑا تھا۔ اس کی سماعت سے کئی آوازیں اپنے غیر واضح مفہوم کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحے بعد جب تکلیف کی شدت کچھ کم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اڑتے ہوئے پیڑ پودوں، خلا میں معلق بجلی کے کھمبوں، الٹے لٹکے مکانات، آگے پیچھے ہوتی سائیکل اور گاڑی، اور مدھم ایک ہی نقوش والے 3 4 چہروں کو ایک مقام پر رک کر واضح منظر بنانے میں بھی کچھ لمحے لگے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے پوری آنکھیں کھولتا دیکھ کر کسی نے بہت تشویش سے پوچھا تھا، مگر اس نے جواب دینے کی بجائے پہلے بے حد بے قراری سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے کھمبے کے پاس گری بائک دکھائی دی۔ اس کے دل پر جیسے گھونسا لگا تھا۔ میری بائک؟ اس کے لبوں سے صدمے سے چور اور بے حد بے قرار آواز نکلی تھی۔ آپ کی بائک کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن میری بائک… اسے لگا کہ منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، شاید آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے۔ وہ یک ٹک اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ میاں صاحبزادے، پہلے اپنی ہڈیاں گن لو، پھر بائک کی گننا، اس کے ارد گرد لگے مجمع میں سے کسی نے کہا تھا۔ اس سے مسکرایا بھی نہیں گیا۔ یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس نے کسی کو کہتے سنا۔ پلیز آپ لوگ جائیں یہاں سے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم ہینڈل کر لیں گے۔ اس کے ارد گرد مجمع چھٹا اور دھوپ بڑھنے لگی تھی۔ غلام بخش، آپ جا کر بائک کو دیکھیے، اور آپ ینگ مین، آئیے ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ اس نے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس شخص کو اپنی بائک کھڑی کرتے دیکھا، تبھی کسی نے ایک رومال اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اسے ماتھے پر رکھیں، خون بہت بہہ رہا ہے۔ اس کی جان میں جان آ چکی تھی۔ ایک نظر رومال پر، دوسری نظر دینے والے پر ڈالی اور رومال ماتھے پر رکھ لیا۔ حواس قابو میں آ چکے تھے، تبھی احساس ہوا چہرے کا دایاں حصہ خون سے بھر چکا ہے۔ اس کی شرٹ پر بھی خون لگ چکا تھا۔ سر جی، ایک ڈینٹ پڑا ہے اور ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی ہے۔ غلام بخش بائک گھسیٹتا ادھر ہی لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے ورک شاپ لے کر جاؤ اور جو بھی ریپیئرنگ ضروری ہے وہ کرواؤ۔ شاہ نواز، تم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ لیکن سر آپ… یو ڈونٹ وری، یہاں سے واکنگ ڈسٹینس ہے، میں چلا جاؤں گا۔ آپ رہنے دیں، میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا، آپ میری بائک مجھے دے دیں۔ اس نے فوراً کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر بری طرح چکراتے سر نے لڑکھڑا کر رکھ دیا تھا۔
تم سے تو کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا، بائک کیسے چلاؤ گے؟ وہی شخص جو اسے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا بولا۔ میں چلا، تیمور نے کہنا چاہا۔ اب کیوں شرمندہ کر رہے ہو یار؟ میری وجہ سے تمہیں چوٹ آئی، نقصان جو بائک کا ہوا وہ الگ، پھر تم تلافی بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اس نے زبردستی تیمور کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ کچھ دیر اس نے اپنے ساتھیوں سے مذاکرات کیے تھے اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں ہمیشہ ہی ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کو اوائڈ کرتا ہوں، مگر آج ضروری کال ریسیو کرنا پڑ گئی، ذرا سی نظر چوکی اور یہ حادثہ ہو گیا، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ وہ شخص بے حد نرم اور جھینپے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تیمور خاموشی سے لیٹا رہا۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر اسے اپنے سر اور جسم کے مختلف حصوں خصوصاً کوہنی میں بہت شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی رک گئی تھی۔ اسی شخص نے پھر اسے سہارا دے کر باہر نکالا تھا۔ اس کے ماتھے پر آنے والا زخم بہت گہرا نہیں تھا، تبھی ٹانکے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج کر دی تھی، اسے ایک انجیکشن لگایا تھا، ساتھ ہی کچھ ایکسرسائز بھی کروائی گئی تھی۔ اس کا دایاں بازو خود اس کے وزن تلے آ کر بل کھا گیا تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد اسے کچھ دیر تک پرسکون ہو کر لیٹے رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ مے آئی نو یور گڈ نیم؟ نرس کے جاتے ہی وہ شخص بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے تیمور سے پوچھا تھا۔ تیمور نے آہستگی سے نام بتا دیا۔ اس کے ذہن پر غنودگی چھا رہی تھی۔ نائس نیم، پڑھتے ہو؟ جی۔ کون سی کلاس میں؟ BCom، فائنل ایئر کے پیپرز دے رکھے ہیں۔ رزلٹ کب تک آئے گا؟ اسی مہینے کے اینڈ تک۔ پوزیشن آئے گی؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ پیپرز اچھے نہیں ہوئے؟ اچھے ہوئے ہیں۔ پھر تو پوزیشن ضرور آئے گی۔ تیمور سے زیادہ وہ پر یقین تھا۔ ہو سکتا ہے آ جائے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میٹرک تک میں بھی پوزیشن لیا کرتا تھا، مگر اس کے بعد مجھ سے زیادہ اچھے اور ذہین اسٹوڈنٹس نے پوزیشن لینا شروع کر دی اور میں چوتھے نمبر پر پہنچ گیا۔ اس کا انداز شریر تھا۔ اینی وے، وش یو بیسٹ آف لک۔ تیمور اس کی بات پوری نہیں سن سکا تھا۔ غنودگی نے پوری طرح اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ ہوا نے جھولی پر سیاہ و سرمئی رنگ بادلوں سے چرایا تھا اور نظر بچا کر سورج کے چہرے پر پھیر دیا تھا۔ بادلوں نے یکدم زور سے گرج کر احتجاج کیا تو ہوا شرارت سے مسکراتی تیزی سے بھاگتی دور نکل گئی۔ دونوں بچوں سمیت ثانیہ نے بھی تعجب سے منہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ سیاہ سرمئی رنگوں میں مدغم ہوتی نارنجی کرنیں آسمان کا رنگ بدل گئی تھیں۔ ٹیچر، بارش ہوگی، ابیہا نے پتہ نہیں پوچھا تھا یا بتایا تھا۔ نہیں ابیہا، بارش نہیں ہوگی۔ جب اتنے سے بادل آتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی، اس نے پیار سے سمجھایا۔ اگر بارش نہیں ہوگی تو بادل کیوں بول رہے ہیں؟ مما کہتی ہیں جب بادل بولتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ میں اپنی بکس بند کر کے بیگ میں رکھ دوں؟ اگر بارش آ گئی تو بکس خراب ہو جائیں گی۔ ایبک نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ جی نہیں، ثانیہ نے گھورا۔ جو کویسچنز میں نے آپ کو سالو کرنے کے لیے دیے ہیں آپ انہیں کریں۔ بارش آئے گی تو ہم اندر چلے جائیں گے اور آپ کی بکس بھی خراب نہیں ہوں گی۔ اس کے کہنے پر وہ منہ بسورتا کام کرنے لگا تھا۔ ابیہا پہلے ہی مصروف تھی۔ ثانیہ پھر سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ ہوا کی شرارتیں عروج پر تھیں۔ لان کا سارا سبزہ بھی سرور میں آ گیا تھا۔ کبھی کبھی سنہری کرنیں بادلوں کے پیچھے سے جھانکنے میں کامیاب ہوتیں تو سارے رنگ چمک سے اٹھتے۔ دیوار سے لپٹی بیل پر بھوری چڑیوں نے ایک ادھم سا مچا رکھا تھا۔ ثانیہ کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ ساری تنخواہ امی کے ہاتھ میں دیتی تھی۔ اکیڈمی اور ہوم ٹیوشن سے حاصل ہونے والی رقم ماشاءاللہ اچھی خاصی ہوتی تھی۔ ذاتی اخراجات کے لیے امی اسے 2000 روپے دیتی تھیں جو عموماً ہی آنے جانے کے کرائے کی مد میں خرچ ہوتے تھے۔ ثانیہ نے کمیٹی کے لیے انہی میں سے 1000 نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر 2 روز قبل فاروق صاحب نے اسے 2 میتھس کے اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن دینے کے لیے کہا تھا۔ تب اس نے وقت کی کمی کے باعث انکار کر دیا تھا، مگر اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ٹیوشن ضرور دے گی۔ تیمور کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ اپنے ذاتی آرام کے اوقات میں سے 1 گھنٹہ صرف کرنے کے لیے بخوشی تیار تھی۔ پتہ نہیں 50,000 میں ہونڈا CD70 آتی ہے یا نہیں، وہ سوچ رہی تھی، تبھی بچوں کی پرجوش آوازوں نے اسے چونکایا اور سامنے نظر پڑتے ہی وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی سوچ میں اس حد تک مگن تھی کہ اسے لاشاری صاحب کے آنے کی خبر ہی نہ ملی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو ایبک فوراً بولا، یہ ماموں جان ہیں، جہانگیر لاشاری۔ یہ ٹیچر ثانیہ ہے، آپ کو میتھس کے سوال سمجھ میں نہ آئیں تو ان سے پوچھ لیجئے، یہ آپ کو سکھا دیں گی، ہے نا ٹیچر؟ ایبک نے معصومیت سے پوچھا تو وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ٹیچر آپ تیار رہیے کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں عنقریب اضافہ ہونے والا ہے، جہانگیر لاشاری نے متبسم لہجے میں کہا تھا۔ وائی ناٹ سر، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔
مسز شہباز اپنی فرینڈ کی طرف گئی ہیں، آپ اندر بیٹھ کر ویٹ کیجیے، وہ بس واپس آ ہی رہی ہوں گی۔ جہانگیر لاشاری نے متانت سے سر ہلایا اور بولے، آپ کی کلاس ڈسٹرب کرنے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اسے لگا وہ جتا رہے ہیں، تبھی وضاحتی لہجے میں بولی، اٹس اوکے۔ وہ مسکرا کر بولے، پھر ابیہا اور ایبک سے مخاطب ہوئے، ہم اندر جا کر آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور آپ دونوں جلدی ہوم ورک ختم کر کے اندر آئیے، آج ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آئس کریم کھانے بھی جانا ہے۔ ایبک نے فوراً اضافہ کیا۔ جہانگیر لاشاری مسکرا دیے، جی ہاں، آئس کریم کھانے بھی جائیں گے۔ وہ بچوں کو یقین دلا کر اندر کی سمت چل دیے۔ ثانیہ اس سے پہلے بھی انہیں 2-3 بار یہاں دیکھ چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ مسز شہباز کے بڑے بھائی ہیں، مگر آج پہلی بار سلام سے آگے چند جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس گرے بال جو ان کی کن پٹیوں پر نمایاں ہو کر ان کی شخصیت کے تاثر کو اور سوبر بنا دیتے تھے۔ ثانیہ چند لمحے انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر ایبک کی جانب متوجہ ہو گئی جو اپنے کلر مارکر کے ساتھ ابیہا کی شرٹ برباد کرنے کے در پہ تھا۔ دروازہ آنیہ نے کھولا تھا اور تیمور کو ایک اجنبی شخص کے سہارے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا آنیہ، بس ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تیمور نے مزمحل لہجے میں اس کی تشفی کروانا چاہی تھی۔ یہ معمولی ایکسیڈنٹ ہے؟ اور آنیہ کو یکدم احساس ہوا کہ وہ شخص تیمور کو سہارا دیے دروازے سے چند قدم آگے ہی کھڑا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، صحن میں ابھی کوئی پلنگ نہیں بچھا تھا۔ ادھر آ جائیں، اس نے قریب ترین کمرے تک رہنمائی کی تھی۔ میں امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس کا پہلا خیال یہی آیا تھا، مگر تیمور نے ٹوک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے امی ہیں کہاں؟ اوپر اسٹور میں، اس نے بتایا اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تیمور پلنگ پر نیم تراز تھا جبکہ اجنبی ابھی تک کھڑا تھا۔ آنیہ ایک گلاس پانی لا دو، تیمور نے کہا تو وہ فوراً باہر نکل گئی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، تیمور نے اسے مستقل کھڑا دیکھ کر چھینکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کرسی پیش کرنا چاہی، مگر وہ شخص اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتا بیٹھ گیا تھا کرسی گھسیٹ کر۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ تیمور نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ لاسٹ ایئر میں نے MBA کیا ہے، مزید پڑھنا چاہتا ہوں مگر ابھی نہیں۔ ویسے میں بخت انٹرپرائزز میں جاب کر رہا ہوں، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ شاہ نواز ملک، اس نے بتایا، تبھی آنیہ پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ مجھے بتاؤ تیمور، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے؟ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے گلاس تیمور کی جانب بڑھاتے ہوئے تشویش سے پوچھا تھا۔ تیمور کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، بس یہ پیشانی پر زخم ہے۔ تیمور ہو سکے تو کل اسی ڈاکٹر سے بینڈیج تبدیل کروا لینا، لیکن اگر خود ہی کر سکو تو بھی ٹھیک ہے۔ باقی جو ایکسرسائز بازو کے لیے بتائی ہے وہ ضرور کرتے رہنا، اور یہ تمہاری میڈیسن ہے، 2 دن تک کھانی ہے۔ آنیہ کو بتاتے ہوئے وہ تیمور سے بات کرنے لگا تھا، پھر وہ اجازت طلب انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ بیٹھیں پلیز، چائے یا؟ تیمور نے کہا۔ ارے نہیں یار، کن تکلفات میں پڑ رہے ہو؟ تمہیں تمہارے گھر پہنچانا تھا سو پہنچا دیا۔ انفیکٹ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا اور میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں، اس نے اپنی سوبر سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی، تیمور نے قدرے شرمندگی سے کہا تو وہ اپنی اسی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایکسکیوز تو مجھے کرنا چاہیے، میں احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے پہلی بار اسے بغور دیکھا۔ وہ کیمل کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس تھا، قمیض کی آستینیں گرمی کے باعث کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں۔ بلا شبہ وہ خاصا وجیح نوجوان تھا۔ اس کا مطلب آپ نے تیمور کا ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ اس نے آنیہ کو کہتے سنا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، شاہ نواز نے فوراً وضاحت دی تھی۔ کوئی بھی جان بوجھ کر نہیں کرتا، آنیہ نے جارحانہ انداز میں کہا، لیکن اگر آپ آنکھیں کھول کر ڈرائیونگ کرتے تو یقیناً ایسا کچھ نہ ہوتا۔ دیکھیے محترمہ، اس نے کہنا چاہا مگر محترمہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی، بلا تکان بولتے ہوئے بے نقد سنا ڈالیں، اور شاہ نواز حقیقتاً اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا، تبھی خاموشی سے سنتا رہا۔ ناچار تیمور کو کہنا پڑا، آنی تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ ٹھیک ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ انہی کی گاڑی سے ہوا ہے، مگر غلطی میری تھی، تم بس رہنے ہی دو، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ ہو تو ہماری ہی اماں کے بیٹے، انہیں پرائی مصیبت اپنے سر لینے کا شوق ہے اور تمہیں دوسروں کی غلطیاں۔ آخری الفاظ پر اس نے بہت گھور کر شاہ نواز کو دیکھا تھا، گویا جتا رہی ہو۔ میں تیمور سے ایکسکیوز کر چکا ہوں، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں پھر سے معذرت کر لیتا ہوں کہ بہرحال مجھے اپنی غلطیاں دوسروں کی جھولی میں ڈالنے کی عادت نہیں، وہ متحمل سے بولا۔ بہت اچھی بات ہے، پہلی فرصت میں کوئی اچھا ڈرائیونگ اسکول بھی جوائن کر لیں تاکہ کوئی غریب کسی بڑے نقصان سے بچ جائے، اس نے طاق کر وار کیا۔ پلیز شاہ نواز بھائی، آپ برا مت مانیے گا، تیمور نے بوکھلا کر کہتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔
اس کی طرف سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں۔ کس خوشی میں ایکسکیوز کر رہے ہو؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ میں چلتا ہوں تیمور۔ شاہ نواز نے وہاں سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا۔ چاہیے کوئی اور بیچارہ اپنی ہڈیاں توڑوانے کے لیے آپ کا منتظر ہوگا۔ آنیہ، تیمور کو پہلی بار اس کے اس قدر جذباتی رد عمل پر جھنجھلاہٹ ہوئی تھی، جبکہ شاہ نواز نے اس کی یہ بات بھی تحمل سے ہضم کی تھی۔ رات 9 بجے تک میرا ڈرائیور تمہاری بائک گھر پہنچا دے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ دے جائے گا؟ آنیہ پھر سے بولی۔ میں جو کہہ رہا ہوں، اب آپ کے کہنے پر کون یقین کرے؟ یوں بھی کسی کے چہرے پر تھوڑا ہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ بھروسے کے لائق ہے۔ شاہ نواز نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں اپنا وزٹنگ کارڈ اور ID کارڈ کی فوٹو کاپی تیمور صاحب کو دے چکا ہوں۔ ڈرائیور کے آنے تک میں یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے آپ میرا اوریجنل ID کارڈ بھی رکھیں۔ اس نے والیٹ سے ID کارڈ نکالا تھا۔ ڈرائیور بائک لے کر آئے گا تو اسے لے جائے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو ظاہر ہے مجھے ID کارڈ لینے تو آنا ہی پڑے گا، اور تب آپ جواب طلبی کر سکتی ہیں، مگر انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کے نزدیک یقیناً اس کی اہمیت نہیں، مگر یہ ID کارڈ میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو ضمانت درکار ہو تو آپ میری گاڑی بھی یہیں رکھیں۔ اس نے گاڑی کی چابی اور ID کارڈ آنیہ کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شاہ نواز بھائی، میں کہہ تو رہا ہوں مجھے بھروسہ ہے آپ پر۔ تمہیں ہے، مجھے نہیں، آنیہ نے کہا اور ID کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے اتنی ضمانت کافی ہے، اس نے شاہ نواز سے کہا۔ اوکے مسٹر تیمور، اللہ حافظ۔ شاہ نواز نے چند لمحے آنیہ کے تاثرات نوٹ کیے اور تیز قدم اٹھاتا پہلے کمرے اور پھر گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ اندر تیمور آنیہ پر برستے ہوئے اسے ساری صورتحال اور پھر شاہ نواز کی ساری مہربانی کی کہانی سنا رہا تھا۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتے تو میں اب تک وہیں پڑا ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے تمہاری مدد کی، مگر کسی قدر غلطی ان کی بھی تو تھی اور انہیں مدد کرنا بھی چاہیے تھی۔ باقی بات رہی ID کارڈ لینے کی، تو جناب تیمور صاحب، آپ سا چغد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک شخص کہتا ہے وہ بائک گھر پہنچا دے گا اور تم یقین کر لیتے ہو، جبکہ بائک تمہاری بھی نہیں ہے، اور اگر وہ بائک واپس نہ کرے اور مکر جائے تو کیا کرو گے تم؟ تمہیں تو اس کی گاڑی ہی رکھ لینا چاہیے تھی۔ اگر مجھے تمہاری بے تکی باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں چابی لے لیتی۔ بھلا کسی کی شکل پر تھوڑا ہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ شریف ہے، قابل بھروسہ ہے یا نہیں؟ اس کے اپنے ہی خدشات تھے جو کسی قدر تیمور کے دل کو بھی لگے۔ اس نے کئی بار ID کارڈ پر لگی تصویر کو بغور دیکھا، آیا وہ شخص قابل بھروسہ لگتا ہے یا نہیں؟ مگر جب 9 کی بجائے 7 بجے کے قریب شاہ نواز کا آدمی موٹر بائک لے آیا، تب تیمور نے بے حد جتاتی نظروں سے اسے دیکھا، مگر آنیہ کو اس کی جتاتی نظروں کی جانب دیکھنے کی فرصت تک نہ تھی۔ وہ تو فروٹس کھانے اور جوس پینے میں مگن تھی جو شاہ نواز نے اس شخص کے ذریعے بھجوائے تھے جو بائک لے کر آیا تھا اور ID کارڈ لے کر واپس چلا گیا تھا۔ شفق نے اسی رات کھانا کھاتے ہوئے ثانیہ کو اس اجنبی فون کال کے متعلق بتایا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ آواز اور اس لڑکے کی دردناک داستان اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بیچارہ، اللہ اس کی مشکلات آسان کرے۔ زمانے بھر کا درد مند دل رکھنے والی ثانیہ سے مزید ایک لقمہ بھی نہ لیا گیا۔ اس نے دسترخوان سے ہاتھ پونچھے اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ مجھے پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے محض 2 دن کسی کا سہارا لے کر چلنا پڑا اور میں اسی میں اکتا گئی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے بیزار ہو کر کتنے شکوے کر ڈالے کہ آخر یہ چوٹ مجھے ہی کیوں لگی۔ جب میں 2 دن میں بیزار ہو سکتی ہوں تو وہ بیچارہ جانے کب سے ویل چیئر پر بیٹھا ہوگا۔ کس بیچارے کا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ تیمور نے دروازے سے منہ نکال کر پوچھا۔ تمہارا نہیں ہو رہا کہ بہرحال اس دنیا میں کچھ اور بیچارے بھی موجود ہیں، ثانیہ نے کہا۔ خیریت، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ خوش کیسے نہیں ہوگا، خوشخبری ہی اتنی بڑی ہے، تم لوگ سنو گی تو یہ سڑی ہوئی شکلیں ایک دم بدل جائیں گی۔ زیادہ سسپینس مت پھیلاؤ، جو بات ہے وہ بتاؤ، شفق نے کہا۔ تبھی تیمور نے مسکراتے ہوئے ایک سفید رنگ کا لفافہ ان دونوں کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ ابھی عادل بھائی آئے تھے اور یہ لائے تھے، گیس کرو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ حلوہ تو ہو نہیں سکتا، ثانیہ نے کہا۔ حالانکہ چچا جان کی طرف سے ایک سوجی کا حلوہ ہی ہوتا ہے جس کے آنے پر تم اس قدر خوش ہوتے ہو۔ یہ حلوے سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے، تیمور نے خوش ہو کر کہا۔ پرسوں میں عادل بھائی کے ساتھ گیا تھا نا، اس روز جہاں انٹرویو دیا، یہ وہیں سے اپائنٹمنٹ لیٹر آیا ہے، مجھے جاب مل گئی ہے، صرف اور صرف عادل بھائی کی وجہ سے۔ چکراتے ہوئے سر اور بازو کے درد کو قطعی فراموش کیے وہ تقریباً خوشی سے ناچ ہی رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو تیمور۔ ثانیہ اس کے ہاتھ سے لے کر اپائنٹمنٹ لیٹر دیکھنے لگی۔ جوائن کب سے کرنا ہے؟ شفق نے پوچھا۔ کل سے، وہ بولا۔ لیکن کل تم کیسے جا سکتے ہو؟ تمہاری طبیعت؟ کچھ نہیں ہوا یار میری طبیعت کو، اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ میں اتنا خوش ہوں کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ پتہ ہے وہاں انٹرویو دینے کتنے کوالیفائڈ لڑکے آئے ہوئے تھے، کوئی MBA، کوئی MS،
کسی کا ایکسپیرینس 2 سال تو کسی کا 4۔ پھر بھی انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ فرم کا مینیجر عادل بھائی کا بہت اچھا دوست ہے۔ عادل بھائی نہ ہوتے تو مجھے تو شاید چوکیدار اندر بھی نہ گھسنے دیتا۔ اپنے عادل بھائی کی شان میں کلابیں ملانے مت بیٹھ جاؤ۔ تمہاری ذاتی قابلیت بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے یا نہیں؟ آنیہ اندر داخل ہوئی تھی اور اسے تیمور کی باتوں پر سخت اعتراض تھا۔ تمہیں عادل بھائی کی تعریف پر جھنجھلاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا قابل اور اچھا۔ تیمور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کون کتنا قابل اور اچھا ہے۔ وہ اسی طرح جھنجھلاتی پلنگ سے تکیہ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اب تم لوگ بتاؤ، شکلوں پر باجماعت 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ شفق نے ساری بات اسے بتائی تو وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا، اس کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکے یوں ہی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر لڑکیوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا تیمور۔ اصل معاملہ انسانوں کی بے حسی کا ہے۔ وقتی لطف حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور یوں سچے جھوٹے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثانیہ نے کہا تو شفق نے اس کی بھرپور تائید کی۔ بالکل درست کہا، مگر ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا کہ لڑکے جھوٹ بول کر لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ذاتی تجربے کی بنا پر تو نہیں کہی جا رہی۔ اس نے مشکوک نظروں سے تیمور کو گھورا تو وہ ہنس دیا۔ شادی نہیں کی تو کیا ہوا، باراتیں تو ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ شرارت میں بدل گئی تھی۔ اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دال میں کچھ بھی کالا نہیں ہے۔ مجھے تو ایک ہی لڑکی کو بے وقوف بنانا تھا مگر ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ نے اسے بنا بنایا بے وقوف بھیجا ہے۔ تیمور نے ہنستے ہوئے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکا تو وہ تیزی سے نظر بدل گئی۔ بے وقوف ہو گے تم خود، البتہ تڑک کر کہنا نہ بھولی۔ تیمور نے اس کے سر پر چپت لگائی اور ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بے حد غصے میں تھا اور کوئی بھی چیز اس کے دماغ کی کھولن کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ حقیقت ہے کہ اس نے غصے کو کم کرنے کی کوئی معمولی سی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا بدلہ لیے بنا اسے سکون نہیں آئے گا۔ وہ بھی شاہ نواز کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارنا چاہتا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ زوردار تھپڑ مارنا چاہتا تھا۔ وہ بے حد مشتعل تھا اور اسے بھڑکانے میں زیادہ ہاتھ اس کے حواریوں کا تھا، جنہوں نے اگلی صبح اس کے بیدار ہوتے ہی اتنا مرچ مسالہ لگا کر ساری بات اس تک پہنچائی تھی کہ اس سے اپنا غصہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے کا عمل تھا۔ اسے یقین تھا شاہ نواز اس وقت آفس میں ہوگا۔ وہ گاڑی بھگاتا سگنلز توڑتا آفس پہنچا تھا اور سیدھا شاہ نواز کے کیبن میں گھس گیا تھا۔ شاہ نواز کہاں ہے؟ خالی کیبن دیکھ کر اس نے دروازے کے قریب تھر تھر کانپتی سیکریٹری سے پوچھا۔ اس کا لہجہ ہرگز بھی اتنا مہذب نہیں تھا کہ ایک لیڈی ورکر خائف ہوئے بغیر جواب دیتی۔ حنان کے انداز و تاثرات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ شاہ نواز سر تو آج آفس ہی نہیں آئے سر، وہ کل دوپہر میاں والی چلے گئے تھے۔ سیکریٹری نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ اور جھنجھلا گیا۔ بلڈی ایڈیٹ، منہ چھپا کر بھاگ گیا، حنان نے طیش و حقارت سے کہا اور میز پر رکھا گلدان اٹھا کر مین روڈ کی جانب گلاس وال پر پوری قوت سے دے مارا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ شیشہ کرچیوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سیکریٹری اپنی خیر مناتی باہر بھاگی۔ کھڑکی کے بعد حنان آفس ٹیبل کی جانب آ گیا تھا۔ ٹیلی فون سیٹ اس نے یہاں وہاں اچھالے، ساری چیزیں بکھیر دیں، سینٹرل ٹیبل الٹ دیا، پردے پھاڑ دیے، الماریوں میں رکھی فائلز درہم برہم کر دی۔ محض چند ہی منٹس میں اس نے کمرے کو آفس کیبن کی بجائے اعلیٰ درجے کا کباڑ خانہ بنا دیا تھا۔ حنان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر لاشاری انتہائی بوکھلاہٹ میں اندر داخل ہوئے تھے۔ کمرے کی حالت انہیں کافی کچھ سمجھا گئی تھی۔ یہاں صورتحال اس سے زیادہ سنگین تھی جتنی انہیں پین نے بتائی تھی۔ کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کا لہجہ غیر مہذب اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ جہانگیر لاشاری کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ حنان کا انداز اور چہرہ کہتا تھا کہ ان کا بدترین اندیشہ محض اندیشہ نہیں ہے۔ دروازہ بند مت کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں فی الحال، آپ کا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے آپ سے بات تک نہیں کرنا۔ حنان نے انہیں دروازہ بند کرتے دیکھ کر چلا کر کہا تھا۔ مگر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں حنان، میں اس سب کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ جہانگیر لاشاری کے لہجے میں بے حد بے چارگی تھی۔ مگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو وجہ بھی کیوں بتاؤں؟ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے مگر آپ سے بات کرنا میرے لیے بے حد ناپسندیدہ کام ہوتا ہے۔ اس نے متنفر لہجے میں گویا انہیں گھونسا رسید کیا تھا۔ ایسی کون سی کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے جو تم اس قدر متنفر ہو گئے ہو؟ جہانگیر لاشاری بڑی دقت سے بولنے کے قابل ہوئے تھے۔ میں نے تو آج تک وہی کرنے کی کوشش کی جو تمہاری پسند کے عین مطابق ہو۔ بحیثیت باپ تمہاری بہتری ہی چاہی ہے، پھر بھی او کم آن، آخر آپ بار بار مجھے یہ کیوں باور کرواتے رہتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ منہ سے کہہ دینے سے کوئی کسی کا باپ نہیں بن جاتا۔
اگر کسی کے لبوں سے لاوا نکل سکتا ہے تو وہ حنان کے لبوں سے الفاظ کی صورت نکل رہا تھا۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ میری والدہ کے شوہر ہیں لیکن میرے باپ نہیں۔ میرے باپ کو مرے بہت عرصہ گزر چکا ہے اور ان کی جگہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں لے سکتا۔ آئندہ اپنے لیے میرے باپ کا لفظ استعمال مت کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ ان کے قریب سے گزر کر باہر جانے لگا، پھر رک گیا۔ ایک بات اور، اپنے پالتو کتوں کو کھانا کھلائیں، ان کی خدمتیں کریں، ان کے ناز نخرے اٹھائیں، مگر انہیں خود تک محدود رکھیں۔ میرے پیچھے مت دوڑائیں، ورنہ اگلی بار نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا باہر نکل گیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا جہانگیر لاشاری بے دم ہو کر کرسی پر گر چکے ہیں۔ آفس سے نکل کر حنان دوبارہ C36 پہنچ گیا تھا۔ عجلت میں وہ اپنی رسٹ واچ وہیں بھول آیا تھا، اور یہ رسٹ واچ اس کے لیے اتنی قیمتی تو ضرور تھی کہ اسے لینے وہ فوراً واپس جاتا۔ کیا بنا؟ مدثر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ اس وقت ہاتھ میں ایک سرنج لیے بیٹھا تھا۔ بھاگ گیا، حنان نے نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا تو مدثر خمار بھرے لہجے میں بولا، ڈونٹ وری مائی فرینڈ، تم یہ لو۔ اس نے آدھی بھری ہوئی سرنج اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ حنان چند لمحے اس سرنج کو دیکھتا رہا۔ اسی چیز کی وجہ سے ایک غیر اہم شخص مجھے تھپڑ مارتا ہے اور میں اتنا آؤٹ آف سینس ہوتا ہوں کہ اسے جواب دینا تو دور کی بات روک بھی نہیں پاتا۔ تمہیں لگتا ہے میں دوبارہ ایسی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا؟ وہ دروازے کو ٹھوکر مارتا اکھڑے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا تھا۔ آہا، خوشی بوا آئی ہوئی ہیں۔ تیمور نے گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی بوا کو دیکھ کر نعرہ بلند کیا تھا۔ آنیا بیزار سی ہو کر اٹھ گئی۔ اسے کم سے کم اس وقت کسی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ساری دلچسپی 500 کے اس گمشدہ نوٹ میں تھی جسے صبح سے تلاش کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ وہ بیزار قدموں سے چلتی ہوئی پچھلی طرف آ گئی۔ تیز زرد دھوپ اپنے پیچھے بادلوں کی کھیپ کو چھوڑے جا رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں میں اپنا اپنا خاندان بسائے کمریوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ہوا تیزی سے گزرتی تو شاخیں جھوم جھوم جاتی اور چڑیوں کا شور تیز ہو جاتا۔ ٹھنڈی ہوا خوشبوؤں سے لدی اور گرد سے خالی تھی۔ تم لوگ مجھے صاف صاف بتا دو، میرے پیسے تم لوگوں میں سے تو کسی نے نہیں لیے؟ کیا مطلب، ہم چور ہیں کیا؟ نرمین کو برا لگا۔ میں نے یہ کب کہا؟ آنیا جھنجھلائی۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ کسی ضرورت کے تحت تو نہیں لیے، یہ سوچ کر کہ بعد میں رکھ دیں گے۔ کسی کا دماغ خراب ہے کہ مصیبت مول لیتا، نرمین بڑبڑا کر رہ گئی۔ جہاں رکھے تھے وہیں تلاش کرو آنی، روپوں کے پاؤں نہیں ہوتے کہ چل کر غائب ہو گئے، شفق نے مشورہ دیا۔ میں دیکھ چکی ہوں، آنیا روحانسی ہو گئی۔ شو کیس کے اوپر والے خانے کی شیٹ کے نیچے رکھے تھے، مگر اب وہاں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے کسی اور جگہ رکھے ہوں اور اب تم بھول رہی ہو، ثانیہ نے کہا۔ نہیں، مجھے یاد ہے وہیں رکھے تھے، وہ بضد تھی۔ اپنی یادداشت کی تو تم بات مت کرو، ماشاءاللہ بہت تیز ہے، ثانیہ شرارت سے گویا ہوئی۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی کہ آنیا کی یادداشت کے حوالے سے بڑے خاص واقعات ان سب کے ذہنوں میں محفوظ تھے، اور وہ شمع والا واقعہ تو بالکل نیا ہے۔ میں گھر پر نہیں ہوتی تو اس نے اس بیچاری کو گھر میں گھسنے بھی نہیں دینا تھا، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، کیا کہنے ہیں آپ کے، آنیا جل کر بولی۔ چہرے یاد رکھنا بہرحال ایک الگ بات ہے، میں تو اپنے ہاتھ سے 1 روپیہ کہیں رکھ دوں تو نہیں بھولتی، وہ تو پھر 500 کا نوٹ تھا، یہ کیسے ممکن ہے میں بھول جاؤں؟ مجھے یاد ہے میں نے وہ نوٹ وہیں رکھا تھا۔ اور پلیز شفق، تم تو اس معاملے میں مت بولو، مجھے پہلے ہی شک ہے میرے روپے تم نے لیے ہیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، آنیا کی ہر الٹی سیدھی تحمل سے سہ جانے والی شفق تڑپ کر بولی تھی۔ بھلا میں تمہارے روپے کیوں لوں گی؟ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو، الزام لگا کر وہ اطمینان سے بولی تھی۔ اسے نہ تو شفق کے غصے کی پرواہ تھی، نہ ہی ثانیہ سمیت باقی بہنوں کے ناگوار و ناپسندیدہ تاثرات کی۔ حد ہوتی ہے آنیا، آخر تم میری یادداشت کو آزمانے پر ہی کیوں آمادہ رہتی ہو؟ ہر وہ کام جو غلط ہوتا ہے اسے تم بڑے آرام سے مجھ سے منسوب کر دیتی ہو۔ دودھ ابل جائے تو میری غلطی، سرکاری پانی نہ آئے تو میری غلطی، اور تو اور بے وقت بارش برس جائے تب بھی میری ہی غلطی۔ بس ایک چوری کا الزام رہ گیا تھا، وہ بھی آج لگ گیا۔ ثانیہ حیرانی سے شفق کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ کبھی اس انداز میں بات نہیں کرتی تھی۔ اس وقت اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ بے حد سخت اور غصے سے بھرپور تھا۔ وہ کبھی نہیں بھڑکتی تھی، ہر معاملے میں خود ہی خاموش رہ کر صلح جو رویہ اپنا لیتی تھی، مگر اس وقت آنیا کا لگایا ہوا الزام ہرگز بھی ایسا نہیں تھا کہ نظر انداز کر کے تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا۔ زیادہ ڈائیلاگ مت جھاڑو، شفق نے بہت ضبط سے کہا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بکواس میں نہیں تم کر رہی ہو۔ آنیا کا اطمینان قابل دید تھا۔ بہتر ہوگا میرے روپیہ لوٹا دو، مجھے کسی فضول بحث میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ جب میں نے لیے ہی نہیں تو واپس کہاں سے کروں؟ اور تم کس بنیاد پر مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ کیا تم نے مجھے روپے چراتے دیکھا ہے؟ شفق تڑپ کر بولی۔ دیکھو شفق،
وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آنی آپی، زینب نے اس کی بات قطع کی۔ شفق آپی نے آپ کے روپے نہیں لیے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا اس نے نہیں لیے؟ اس نے زینب کو گھورا۔ اسے شفق سے پرخاش تھی اور ہر اس شخص سے پرخاش ہو جاتی تھی جو اس کی طرفداری کرتا تھا۔ پھر تم نے لیے ہیں؟ میں کیوں لوں گی؟ زینب گڑبڑا ہی تو گئی۔ ابو نے لیے ہیں، اس نے بے اختیار کہہ کر زبان دانتوں تلے داب لی۔ جس روز وہ نوٹ آپ نے یہاں رکھا اس سے اگلے روز ہی ابو نے نکال لیا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر گویا اعتراف کیا تھا۔ شفق تو شفق، آنیہ بھی کچھ نہ بول پائی۔ اب تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ظاہر ہے ابو کے حصے کا غصہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اصل افسوس تو اس چیز کا تھا کہ 500 ہاتھ سے گئے، اب کہاں سے آئیں گے روپے؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان آنکھوں کے سامنے آ گیا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شفق پر الزام لگایا غم یہ نہیں تھا، اصل غم یہ تھا کہ روپے کہاں سے آئیں گے۔ اب رونے بیٹھ جاؤ، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب رونے کا فائدہ؟ جی بھر کر غصے کے باوجود اس کے آنسوؤں نے سب سے پہلے شفق کے دل پر ہی اثر کیا تھا۔ تم میرے فائدے نقصان کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، وہ ایک دم سے پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں ابو نے وہ روپے چرا کر تمہیں ہی دیے ہوں گے، الزام در الزام۔ وہ کیا کہتے ہیں، ناک کو سامنے سے پکڑو یا سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ شفق کا دل چاہا اپنا ہی سر پیٹ لے۔ آخر ہر معاملے میں معصوم ہی مورد الزام کیوں ٹھہرائی جاتی ہوں؟ اس نے جیسے انتہائی بے بسی سے کہا تھا۔ ہاں بہت معصوم ہو تم، یہی معصوم چہرہ دکھا کر تم نے اس گھر کے ہر فرد کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، اور یہ تو تمہاری معصومیت کی انتہا ہے۔ پیر میں چوٹ لگنے کا بہانہ بنا کر پچھلے 15 روز سے گھر بیٹھی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو تمہاری غیر موجودگی میں امی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ ان چھٹیوں کی وجہ سے تنخواہ بھی کٹوتی کے ساتھ ملے گی، مگر تمہیں تو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہی تو ہے، جب بغیر کسی تردد کے ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہوں، تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ کمانے کے لیے خوار ہوتا پھرے؟ نہیں نہیں شفق، تم میری باتوں کو دل پر مت لگانا، تم جو بھی کر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اس گھر میں رہنے والے تمہارے نہیں ہیں، اور مشقت تو انسان اپنوں کے لیے کرتا ہے۔ تم میرے فائدے اور نقصان کی پرواہ مت کرو شفق، تم بس وہی کرو جو کر رہی ہو، یعنی ڈرامہ۔ آنیہ نے آنسو بھری آنکھیں اور نم لہجے کے باوجود ایک بار پھر زبان سے وہی کام لیا تھا جو وہ اب تک لیتی آ رہی تھی، یعنی کسی کی ذات کے بخیے ادھیڑنے کا کام، دوسروں کو شرمندہ کرنے کا کام۔ شفق نے کچھ کہنا چاہا، پھر گہری سنجیدگی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ آنیہ نے کن اکھیوں سے دیگر حاضرین کو دیکھا۔ ثانیہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ نقصان تو میرا ہوا ہے، تم کیوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ کاش تمہیں اندازہ ہوتا تمہاری زبان کتنے بڑے بڑے نقصان کر دیتی ہے۔ ثانیہ نے قریب پڑا پرس کھولتے ہوئے کہا اور نکال کر ایک نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لو 500 روپے، اور 500 روپے ہرگز بھی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ تم اس کے لیے آسمان سر پر اٹھا لو۔ دلوں کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے آنی۔ تمہارے لیے نہیں ہوگی بڑی رقم، کیونکہ تم خود کماتی ہو، جب دل چاہے 500 تو کیا 1000 بھی خرچ کر سکتی ہو، مگر میرے لیے یہ بڑی رقم ہے۔ آنیہ نے نوٹ اس کے ہاتھ سے تقریباً جھپٹا تھا اور اس نوٹ کو بہت عقیدت سے چوما تھا۔ اس نوٹ کے صدقے میں آج تمہاری ہر نصیحت سننے کو تیار ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اس کو پرجوش طریقے سے لپٹا کر وہ اچھلتی کودتی باہر نکل گئی۔ جس مقصد کے لیے اس نے شفق پر تیر چلانے شروع کیے تھے وہ پورا ہو چکا تھا۔ جو کام اس کی منتیں نہیں کر سکتی تھی وہ اس کی تلخ کلامی نے بآسانی کر دیا تھا۔ وہ واقعی اپنی زبان کا بڑا بہترین استعمال کرتی تھی۔ کیتی آرا فرصت سے لیٹی میگزین دیکھ رہی تھی جب بڑے اہتمام سے دستک دے کر ریشم نے اندر جھانکا۔ آ جاؤں؟ اللہ خیر، کیتی نے اٹھتے ہوئے نعرہ بلند کیا اور بے حد سنجیدگی سے اسے چڑھایا۔ تمہیں مینرز کب سے یاد رہنے لگے؟ بھولے تو خیر کبھی بھی نہیں تھے، مگر بڑے عرصے سے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ چہکی اور آنکھ کا کونا دبا کر بولی، ویسے بھی آج کل ایک ویل مینرڈ سے پالا پڑا ہوا ہے، چلتا ہے تو لیڈیز فرسٹ کہہ کر راستہ چھوڑ دیتا ہے، بیٹھتے ہوئے پہلے کرسی مجھے پیش کرتا ہے، اور تو اور ہاتھ پکڑتے ہوئے بھی پہلے اجازت مانگتا ہے۔ اس نے بلا تکلف کہا لگایا، پھر کمرے میں متلاشی نظریں ڈال کر بولی، وہ تمہاری روم میٹ کدھر گئی؟ کیتی نے آنکھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ واش روم میں ہے۔ ہوش میں ہے؟ کمال ہے، اتنے دن سے اسے ہوش سے بیگانہ ہی پایا تھا۔ تعجب تو لازمی امر تھا۔ آپا بیگم کی ہدایت پر میں ہی پانی میں مدہوشی کی دوا ملا کر دیتی رہی ہوں، لیکن آج نہیں دی۔ کیتی نے میگزین ایک طرف اچھال دیا۔ لیکن کیوں؟ آپا بیگم کو پتہ چلا تو؟ ریشم نے تشویش سے کہا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گی، کیتی ایک بار پھر نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ انہوں نے کہا تھا زج کرے تو دے دینا۔ گوشی جو کھانا لاتی ہے اس میں بھی نیند کی دوا ملی ہوتی ہے، لیکن آج میں نے اسے کھانا بھی نہیں کھانے دیا۔
صبح سے وہ پرسکون بیٹھی ہے، رو نہیں رہی، شور نہیں مچا رہی۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ریشم نے اس کا یوں استقبال کیا کہ گویا بڑا خوشگوار ماحول ہو۔ بڑے اچھے طریقے سے حال احوال پوچھا، اپنا تعارف کروایا۔ میں ریشم ہوں، اور تم؟ میں؟ وہ پل بھر جھجکی اور گیتی کی جانب دیکھا، جیسے چھوٹا بچہ اجنبی کے سوال کا جواب دینے سے قبل ماں کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھتا ہے۔ اتنا تو کوئی بزنس مین اپنا بینک بیلنس بتاتے ہوئے نہیں ہچکچاتا جتنا تم اپنا نام بتاتے ہچکچا رہی ہو۔ ریشم ہنسی۔ میں ریحاب ہوں، اس نے بے حد مدھم آواز میں جواب دیا۔ ریحاب؟ ریشم نے زیر لب دہرایا اور بولی، بڑا یونیک سا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی دہلیز کو ریحاب کہتے ہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ ریشم چند لمحوں کے لیے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ صرف یونیک ہی نہیں، مقدس نام بھی ہے۔ اچھا سنو، اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی دہاڑ سے دروازہ کھول کر رائما اندر داخل ہوئی۔ تو سکھیو، عیش کرو۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپر تھے جسے اس نے بیڈ پر ہی ڈھیر کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیتی نے تیزی سے شاپر کھولے۔ ڈائٹ کوک کے ٹن، پیزا اور مٹھائی تھی۔ یہ سب کس خوشی میں ہے رائما؟ میرے چھوٹے بھائی کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اسی خوشی میں۔ وہ بے تحاشا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اوہ، بہت مبارک ہو، گیتی نے کہا۔ میرا حال دیکھو، یہی بتانے آئی تھی اور یہاں آ کر بھول ہی گئی۔ ریشم کے آج بات پہ بات دانت نکل رہے تھے، سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ رائما سب کو مٹھائی کھلاتی پھر رہی تھی، میں نے کہا ہمیں صرف مٹھائی پر مت رکھاؤ، اچھی سی ٹریٹ ہونی چاہیے، اور یہ اتنی بی بی بچی ہے، فوراً سب لینے چل دی۔ ریشم نے اپنے انداز سے رائما کی تعریف کی تھی۔ اچھا اب باتیں کم کرو اور کام زیادہ۔ رائما نے ٹن والا شاپر گھسیٹا۔ ریحاب، یہ رائما ہے، ریشم نے جھٹپٹ تعارف کروایا۔ رائما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے لطیفہ سنا دیا کیا؟ ریشم حیران بھی ہوئی، خفا بھی۔ نہیں، خیر لطیفہ تو نہیں سنایا، البتہ تعارف ایسے کروایا ہے جیسے مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو بتاتی ہیں۔ یہ بھالو ہے اور یہ ٹائیگر۔ اس نے دوستانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ریحاب کو دیکھا تھا۔ پھر تو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کہنا چاہیے تھا ریحاب، یہ بندریا ہے۔ ریشم چہکی۔ پکو مت، رائما نے برا منائے بغیر آنکھیں دکھائیں۔ وہ فیروز تو کہہ رہا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں تو مقابلہ حسن میں شریک ہونا چاہیے۔ جھوٹ بول رہا ہوگا کمینہ، ریشم نے ناک چڑھائی۔ مردوں کو عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ بھول گئی آپا بیگم کیا کہا کرتی ہیں، مرد کی بات پر یقین کرو گی تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو گی۔ اس نے ہو بہو آپا کی نقل کی تھی۔ رائما اور گیتی محظوظ ہو کر ہنسنے لگیں۔ تو پھر کیا تمہاری بات پر یقین کروں؟ یعنی میری شکل بندریا جیسی ہے؟ بہت بدتمیز ہو تم ریشم، میرا نمک کھا رہی ہو اور میری ہی شان میں گستاخی۔ ریشم ڈھیٹ بنی ہنستی رہی۔ ریحاب تم کیوں ہاتھ باندھ کر بیٹھی ہو، ہمارا ساتھ نہیں دو گی؟ اچھا یہ لو۔ رائما نے اسے ہچکچاتا دیکھ کر کوک کا ٹن اس کی طرف بڑھایا اور پیزا بھی۔ نہیں شکریہ، وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ ارے شکریہ وکریہ چھوڑو۔ رائما نے زبردستی اسے ٹن تھما دیا، خود ایک بڑا سا رسگلہ سالم کا سالم منہ میں رکھا اور لیٹتے ہوئے بولی، آج میں بہت خوش ہوں۔ ابا جی مرحوم کا بہت بڑا خواب تھا کہ دانیال ڈاکٹر بنے، اور آج یہ خواب تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ سچ میں بہت خوش ہوں۔ گیتی نے اس کی جانب دیکھا، وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سامنے دیوار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بے تحاشا خوشی و اطمینان کے بھرپور احساس سے جگر جگر کرتی ہوئی آنکھیں۔ وہ نہ کہتی تب بھی پتہ چل رہا تھا، خوشی حقیقتاً اس کے پور پور سے جھلک رہی تھی۔ دعا کرو اللہ میرے بھائی کو بھی توفیق دے۔ مرن جوگا نہ پڑتا ہے، نہ کوئی کام دھندہ پکڑتا ہے۔ نظر جو آ رہا ہے بہن ہے کمانے والی۔ ریشم نے جلے دل کا پھپھولا پھوڑا۔ اور وہ جو اسپیئر پارٹس کی دکان کھول کر دی تھی تم نے، اس کا کیا بنا؟ گیتی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پتہ کیا تھا، اس نے جل کر کہا۔ پچھلی بار میں نے گھر فون کیا تو اماں بتا رہی تھی سارا مال اونے پونے بیچ چکا ہے، اب کہتا ہے اور مال ڈلوانا ہے، باجی سے کہو پیسے بھجوائے۔ اور باجی بھلا کہاں سے بھجوائے؟ پاکستانی روپے ہی تو کما رہی ہوں، کوئی ریال یا ڈالر تو نہیں کہ دنوں میں ڈھیر لگاتی چلی جاؤں ان کے اڑانے کو۔ وہ تو شکر ہے دکان میرے نام ہے، ورنہ بدبخت تو کب کا اسے بھی فروخت کر چکا ہوتا۔ ریشم دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ چلو چھوڑو، تم کیوں اپنا موڈ خراب کرتی ہو؟ رائما نے اس کے کندھے تھپ تھپا کر تسلی دی اور اس کا موڈ فریش کرنے کی غرض سے بولی، کہیں آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، بڑے دن ہو گئے کہیں گھومنے پھرنے نہیں نکلے۔ کہاں چلیں؟ میرا خیال ہے سی ویو چلتے ہیں، یا پھر ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، طارق روڈ۔ ویسے بھی آج صبح سے ہاتھ میں خرچے والی کھجلی ہو رہی ہے۔ رائما نے تائید چاہی تو گیتی فوراً راضی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک، میں بھی چلوں گی، کچھ میچنگ جوتے لینا ہے وہ بھی لے لوں گی، اور کچھ طبیعت بھی فریش ہو جائے گی، ورنہ یہاں رہتے رہتے تو اپنا آپ بھی گلشن نگر کی کسی سجی سجائی دیوار کا سا لگنے لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ لیکن میں نہیں جاؤں گی، ریشم نے فوراً انکار کر دیا۔
کیوں؟ رائما نے گھورا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ایک اور سلائس لیا۔ ایک نمبر کی جھوٹی ہو تم ریشم، رائما نے ڈپٹ کر کہا۔ پرسوں تک تو تمہارے پاس 1 نہ 2 پورے 12,000 تھے، وہ کیا ہوئے؟ گھر بھجوا دیے، ریشم نے تفصیل بتانا شروع کی۔ اس ماہ چھوٹی بہن کا کالج میں ایڈمیشن کروایا ہے تو ایکسٹرا خرچہ ہو گیا، اس لیے پیسے بھی ایکسٹرا بھجوانے پڑے۔ اب میرے پاس صرف 3,000 ہیں، پہلے ہی ہفتے میں خرچ کر دیے تو باقی مہینہ کیسے کٹے گا؟ پچھلوں کی فکریں جان چھوڑے تو اپنا خیال آئے۔ قسم سے کہتی تم ہم سب میں لکی ہو۔ ارے یہ انکشاف کیسے ہو گیا تم پر؟ تعجب سے پوچھا۔ ریحاب بھی چونک کر ریشم کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں تو تمہیں لکی ہی سمجھتی ہوں، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، جو کماتی ہو خود پہ لگاتی ہو، اس پر سے آپا بھی تم پر مہربان، نہ کوئی فکر کے پچھلے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر گیتی خاموش رہی۔ کبھی کبھی مجھے اللہ سے بڑا گلہ ہوتا ہے، کیسی زندگی دی اس نے۔ میں بھی تو کسی شریف گھرانے میں پیدا ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، میں پیدا ہوئی تو ایسے گھرانے میں جہاں میری ماں یہ کام کرتی تھی، پھر اس نے مجھے اس کام پر لگا دیا کیونکہ اس کے دام کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اس زندگی سے تو ہم بغیر زندگی کے ہی اچھے رہتے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی میں نے خود دل کھول کر خرچ کیا ہو، گھر والوں کے مطالبات پورے ہوں تو میری باری آئے۔ کچھ دیر قبل اچھی خاصی کھلکھلاتی ریشم کنوتی دکھائی دینے لگی تھی۔ اللہ سے گلے شکوے کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کیا کرو ریشم، جس نے پیدا کیا ہے وہ بنیادی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں کیسی اور کتنی ہی مشقت جھیلنا پڑتی ہے، کم سے کم بھوکے پیٹ تو نہیں سونا پڑتا۔ کتنا کرم ہے اس کا، 3 وقت بہترین کھانا فراہم کرتا ہے اور ہم گلے شکوے کرتے نہیں تھکتے۔ اس کا اپنا ہی بہت مستحکم سا پوائنٹ آف ویو تھا جس میں شکر گزاری بے حد ضروری تھی۔ تم بھی اپنے نام کی ایک ہی ہو رائما، ریشم اکتا کر بولی۔ ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر شکر کرنے کی تلقین کرتی ہو، یہاں روحیں بھوک سے نڈھال ہیں، ان کا کیا کریں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر تم صرف کھانا کھا کر کیسے شکر کر لیتی ہو؟ کر لیتی ہوں، یہ آسان ہے، اور اگر کر پاتی تو بھوک سے بلکتے بھائی کی شکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، رائما نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کا لہجہ متحمل تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، بھوک دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کسی زمانے میں لطیفہ ہوتا ہوگا، اب تو ضرب المثل معلوم ہوتی ہے کہ کسی نے بھوکے سے پوچھا، دیکھو آسمان پر سفید سی کوئی چیز چمکتی دکھائی دیتی ہے، بھلا اس کا نام کیا ہے؟ بھوکا بولا، سفید روٹی۔ پیٹ خالی ہو تو ہر سوال، ہر احساس پس منظر میں چلا جاتا ہے، اس کے برعکس بھرا ہوا پیٹ 100 طرح کے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ ہے تو یہ کیوں نہیں؟ اس چیز کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز نہ ملتی تو بہتر تھا۔ میرے ماں باپ کا شجرہ نسب کھنگال لو، مجال ہے جو کہیں ایک بوند کی بھی ملاوٹ ہو، لیکن خون صاف ہونے سے دل وسعت اختیار نہیں کرتے۔ میرے ماں باپ کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندانوں سے بغاوت کر کے شادی کی تھی، بھرے ہوئے پیٹ تھے، انہیں لگا ہی نہیں کہ دل کی خوشی سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ ایکسیڈنٹ میں ابا جی کا انتقال ہو گیا، وہ کیا گئے، یوں لگا ہماری روحیں بھی ساتھ ہی گھسیٹ لے گئے۔ میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی، بہت سے مسائل وقت سے قبل سمجھ گئی۔ میری اماں معصوم سی خاتون تھیں، زندگی میں بس ایک کام اپنی پسند و رضا سے کیا تھا، اس کے بعد تو جیسے اپنی مرضی جیسے الفاظ ان کی لغت سے ہی نکل گئے۔ اعتماد نام کو بھی نہ تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کی ساری پونجی ختم ہو گئی۔ 5 دن تک ہمارے گھر میں کسی نے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ میرا بھائی بھوک کی شدت سے مرنے کے قریب تھا۔ ننیال ددیال والوں نے کسی قسم کی مدد سے انکار کر دیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، ایسے میں وہ مدد کو آگے بڑھیں۔ جب تک میرے بھائی بہنوں نے ان کا لایا ہوا کھانا کھایا، وہ مجھے ایک نئے راستے سے متعارف کرواتی رہیں، اور بس یہ سلسلہ چل نکلا۔ رائما ایک پل کو رکی، اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر مجبور عورت کو یہی کرنا چاہیے، یہ تو بہرحال قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مٹی میں رلنے والا تخت پر بیٹھ جائے یا تخت نشین مٹی میں رلنے لگے، بس میں اپنے بہن بھائیوں کو ایک ایک کر کے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ مجھ میں قسمت سے لڑنے کا حوصلہ بھی کم تھا، سو اس راستے سے لگ گئی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیسے شکر ادا نہ کروں اور کیسے شکر گزاری کی تلقین نہ کروں؟ جو مشکل جس نے جھیلی اس کے لیے سب سے بڑی ہوتی ہے، اور جس نے نہیں جھیلی، صرف سنا یا دیکھا ہے، کبھی وہ تحیر سے انگلیاں دانتوں تلے دابتا ہے تو کبھی ڈرامہ یا جھوٹی کہانی کہہ کر سر جھٹک دیتا ہے۔ یقین دلانا مشکل ہے، بھروسہ کرنا آسان۔ رائما خاموش ہو گئی تھی، کمرے میں اتنی خاموشی اور سناٹا تھا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ہم سب اپنی باتوں میں مگن ہو کر اس پیزا کو تو بھول ہی گئے، ٹھنڈا یک ہوا پڑا ہے، اب بھلا کیسے کھائیں گے؟ بالآخر اس خاموشی کو رائما نے ہی توڑا تھا۔
उसी पल दस्तक देकर गोशी अंदर दाखिल हुई। वो गेती आरा के लिए आपा बेगम का पैगाम लाई थी। लो आ गया बुलावा। रेशम हंसी। मैंने कहा था ना ये लकी है, आपा बेगम की करीब तरीन साथी और मंजूर नज़र। जाओ जाओ, आपा बेगम ने ज़रूर कोई राज शेयर करना होगा। वो उसे चिढ़ा रही थी। गेती हंसती हुई बाहर निकल गई। अरे रिहाब, तुमने कुछ भी खाया या नहीं? उसे ख्याल आया। जी खा लिया। वो चौंक कर मतवज्जा हुई, वरना अब तक तो बंद दरवाजे को देख रही थी जहाँ गेती गायब हुई थी। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा तुम्हारे मुतालिक गलत नहीं था गेती। अगर रेशम दुरुस्त कह रही है कि तुम आपा बेगम की करीब तरीन साथी हो, तो तुम्हारे इख्तियारात आपा बेगम से कुछ ही कम होंगे। मुझे यकीन है मुझे यहाँ से तुम ही बाहर निकलने में मदद दोगी। उसकी आंखें चमक उठी थीं। अच्छा सुनो रिहाब, अगर तुम्हें यहाँ मुस्तकिल रहना पड़ा तो तुम अपना नाम बदल लेना। इतने मुकद्दस नाम को यहाँ नहीं बर्बाद होना चाहिए। आप मुझे बद्दुआएं मत दे, वो तेज़ी से बोली। रेशम की बात गोया ताज़ियाना बनकर एहसाब पर लगी थी। रेशम झींप सी गई। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस यूं ही। उसने वजाहत देना चाही। नहीं ठीक है, वो तो बस मैं ही। रिहाब ने चेहरे से नादीदा पसीना पोंछा। रेशम और रायमा अपनी गुफ्तगू में मशगूल हो चुकी थीं। रिहाब चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर झिझकते हुए रेशम को मुखातिब किया। क्या यहाँ सब लड़कियाँ नाम बदल कर रहती हैं? नहीं, खैर सब तो नहीं, लेकिन कुछ ही हैं जो बदल कर ही रहती हैं, जैसे ये मेरा असली नाम नहीं है। रेशम ने कहा। गेती भी नाम बदल कर रहती है? असल सवाल ज़बान पर आया। नहीं, रेशम ने फ़ौरन जवाब दिया। मैंने बताया तो है, सिर्फ मेरा नाम कुछ और था। गेती आरा और रायमा के नाम शुरू से यही हैं। वो तो मेरा दिल नहीं माना कि वजूद के साथ साथ नाम भी पामाल करूं। आपका असल नाम क्या है? रिहाब ने झिझक कर पूछा। रेशम के लबों पर फीकी सी अफसुर्दा मुस्कुराहट फैल गई। छोड़ो, नामों में क्या रखा है।